अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा जुमला, एक ऐसा लफ्ज़ पिछले कई महीनों से बार बार चलता, बल्कि कई सालों से मैं कहूँगा वो चलता आ रहा है, और वो ये है कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। आज पलड़ों के हवाले से ही बड़ा एक अहम दिन था। सबसे पहले सियासी पलड़ों की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि अगर बल्ले का निशान ना मिला तो पलड़े बराबर नहीं होंगे। आज ये तमन्ना, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। इसके क्या असरात हो सकते हैं, कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे। पलड़ों की अगर बात की जाए तो कानूनी पलड़ों के हवाले से आज एक इस्तीफ़ा सामने आया, और मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनके हवाले से ये ख़बर चल रही थी कि काफ़ी मुश्किलात में हैं और आखिरी दम तक जो है कानूनी जंग उन्होंने अपनी पूरी तरह लड़ी, लेकिन इसके बावजूद आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पलड़े यहाँ पे हिल के रह गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज अगर इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़े के अंदर जो वजूहात लिखें, उसकी वजह से भी जो है उसके बड़े दूररस असरात होते हैं। उसके बाद पलड़ों के हवाले से ही एक फ़ैसला जो आज से चंद साल पहले तक सामने आया था, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पलड़े बराबर करते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो सज़ा थी उसे बरकरार रखा, और अलबत्ता उनकी फ़ैमिली को ये राइट दिया कि वो इस पर अपील कर सकते हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब जो एक साबिक सदर थे, उनको जो सज़ा सुनाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। इन तीनों ख़बरों के पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, इसी हवाले से आज 3 सीनियर तज्ज़ियाकारों को प्रोग्राम में दावत दी है। तीनों बड़े काबिल एहतराम है और मैंने उनके साथ मुख्तलिफ चैनलों में काम भी किया हुआ है, और आज मुझे शर्फ हासिल है कि वो मेरे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राणा साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर तज्ज़ियाकार और हर सबके फेवरेट इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सबके फेवरेट मैंने आपसे। बस शुक्रिया। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, बड़ा जाना माना नाम और सीनियर तज्ज़ियाकार एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में ज़रा सबसे पहले अगर हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, बल्कि एजाज मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, कितना सिग्निफिकेंट है परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया। मैं चंद तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू आज दिन भर जो होती रही मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैं सुन रहा था, उसमें से कुछ का ये कहना था कि ये इतना इंपॉर्टेंट केस था कि जिसको एक्चुअली आपने अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना इतना ज़रूरी था, और बड़े केसेस थे उनको भी सुना जा सकता था, लेकिन इस मौके के ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस ने आखिरकार ये फैसला दे दिया। कितना सिग्निफिकेंट है ये? मेरे ख्याल में सिम्बॉलिकली बड़ा अहम था। इसलिए सिम्बॉलिकली बड़ा अहम था क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, आपको पता है कि जो जमहूरियत है यहाँ कभी मजबूत नहीं हो सकी। 4 दफ़ा मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, मुशर्रफ साहब ने 2 दफ़ा आइन तोड़ा। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि जर्नैलों के ख़िलाफ़ जब कानून हरकत में आता है तो असगर खान केस को सुनते सुनते 20 साल गुजर गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन मुशर्रफ साहब वाला जो केस है, इसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट कायम की, स्पेशल कोर्ट ने सज़ा दी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आजकल एक जुरिस्डिक्शन का मामला भी चल रहा है। आपको याद हो कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कि एक मेंबर जज ने, बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि ये जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की नहीं बनती थी, और ये जो मामला था ये हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की जो तश्कील करदा खुसूसी कोर्ट है उसको ख़त्म कर देना या उस फैसले को ख़त्म कर देना। और आप इत्तफाक देखिए कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो फ़ैसला था, जस्टिस सेठ वकार थे उस खुसूसी जो अदालत थी उसमें, उस फैसले में ये भी लिखा गया था कि अगर मुशर्रफ साहब ज़िंदा नहीं मिलते, अगर वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं तो उनको डी चौक में लटकाया जाए, जो कि एक इजाफी नोट था, ये मुकम्मल फ़ैसला नहीं है। बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने इख्तलाफ किया। तो इस फैसले को सेट असाइड किसने किया था? लाहौर हाई कोर्ट ने। और लाहौर हाई कोर्ट में कौन से जज थे? चीफ जस्टिस के साथ मुज़ाहिर अकबर नकवी। तो आज का दिन इस एतबार से बड़ा सिम्बॉलिक अहमियत का हामिल है कि जिन जज साहिबान ने, मैं ये कहूँगा कि आइन का मजाक उड़ाया, कानून का मजाक उड़ाया, आज एक तरफ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरी तरफ जो है वो जो सज़ा है वो बहाल कर दिया, वो जो फैसला है वो बरकरार रहा। भट्टी साहब, जिस तरह सिंबॉलिक ये फरमा रहे हैं कि सिंबॉलिक जो है उसकी बड़ी वैल्यू है, पाकिस्तान में इस फैसले के बाद जमहूरियत मजबूत हुई है, आइंदा कभी भी कोई डिक्टेटर जो है
وہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے سے کترائے گا کہ نہیں میرا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ پرویز مشرف کیس بھی وہ سنیں گے، توقع کی جا رہی تھی فیض آباد دھرنا کیس بھی وہ سنیں گے، توقع کی جا رہی تھی کہ نااہلی تاحیات نااہلی کیس بھی وہ سنیں گے، اور تینوں سنیں. دوسری بات ہے کہ یہ ادھورا فیصلہ ہے. اچھا، آپ نے پرویز مشرف صاحب کی سزا برقرار رکھی، ٹھیک. جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ججز تھے جنہوں نے انڈورس کیا تھا، جو سیاستدان تھے جو اس میں شامل، اکیلا آدمی تو نہیں تھا نا. اگر ان کو سزائیں مل جاتی، وہ بھی ان کو بھی اگر پرویز مشرف کو پھانسی دی ہے تو ان کو عمر قید ہو جاتی. اگر پھانسی آپ ان کو نہیں دیتے جو شامل تھے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ میں کہہ سکتا تھا کہ آج کوئی جو آئندہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن وہ جو ڈھیل کرنے والی مخلوق ہے جو ہر مرتبہ تیار ہوتی ہے اس کو ویلکم کہنے کے لیے، جو مٹھائیاں بانٹتی ہے، جو ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اگر یہ بری چیز ہے، اگر آپ اس کو بری چیز کہتے ہیں پہلی بات، تو پھر ان کو بھی ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ منافقت ہے ایک طرح سے. آپ نے پرویز مشرف صاحب کو کس وجہ سے پھانسی دی؟ آئین توڑا. کیا 3 مرتبہ آئین نہیں ٹوٹ گیا؟ قاسم سوری سے صدر عارف علوی 1 مرتبہ، پنجاب کے پی 2 مرتبہ، مرکز 3 مرتبہ. کیا یہ دودھ کے دھلے ہیں؟ یہ صرف جمہوری چوگے پہن کے آتے ہیں، اندر سے منافقت کرتے ہیں. کمپیریزن کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا کمپیریزن بنتا ہے. جب جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ آئین شکن ہے، آئین توڑا، الیکشن کمیشن نے توڑا، گورنرز نے توڑا. اور مزے کی بات سنیں آپ، یہ اب اس منافقت کو کیا کہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے 2 صوبوں کے پیسے مانگے، وہ گئی وزارت خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ گئی وفاقی کالونی، وہ گئی قومی اسمبلی، پیسے نہیں ہیں. فائنانس بل مسترد ہوا، چونکہ حکومت کو شکست دی، دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے لیا. تو یہ جو منافقتیں ہوتی ہیں جمہوری چوگوں میں، ان کو، اور پھر اچھا پھر مزے کی بات ہے اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہ دیتی، نہ کہتی کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، فائن آپ کر سکتے. جب سپریم کورٹ نے کہا ہے تو علامتی سزائیں تو دیتے نا. اچھا، کوئی علامتی سزائیں تو ملنی چاہیے تھی. تو یہ ایک ادھورا فیصلہ ہے. یا تو ان کے ساروں کو ملتی، وہ مجھے چودھری شجاعت کا بیان یاد آیا کہ اگر پرویز مشرف نے غداری کی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہمیں بھی سزا دیں. تو یا تو ساروں کو سزائیں دیں، اور پھر اگر آئین توڑنا اتنا ہی برا ہے تو جو سویلین آئین توڑتے ہیں ان کو بھی سزائیں دیں. عامر صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے، اکثر اوقات جب بھی احتساب کی بات ہوتی ہے، وہ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہے آگے جی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بننا چاہیے جو وہ پیچھے سے تحقیقات جو ہے وہ شروع کرے. تو ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بلا وجہ جو ہے نا وہ زیادہ چیز کو جو ہے وہ اور بھی دھندلا کرنے والی بات ہے کہ جی پھر اگر یہ کہتا ہے پھر اس کو بھی کریں، یہ کیا ہے تو اس کو بھی کریں. یہاں یہ کہانی تو پھر چل شروع ہو جائے گی، پھر تو 1985 تک بات سٹارٹ ہو جائے گی، ضیاء الحق کے دور تک بلکہ ایوب خان کے دور تک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اسکول میں بچہ نا رزلٹ گندہ لے کے آئے نا، اور گھر میں پوچھا جائے کہ کیا ہوا، نا کہ ساری کلاس فیل ہوگی. اب جب کسی کو بچانا ہو نا، اس کو بھی رگڑ دو، اس کو بھی رگڑ دو. ہماری منافقتیں یہ ہیں. یعنی اگر کوئی کام ٹھیک ہونے جا رہا ہے، یعنی نواز شریف موٹر وے بنائے، اورنج ٹرین شہباز شریف بنائے یا میٹرو بنائے، اور جی تعلیمی ادارے بن جاتے ہیں، ہیلتھ بن جاتی. کے پی میں کتنے ہیلتھ بنائی بتا دیں ذرا، 9.5 سال میں کتنا کیا. مطلب وہ بجٹ ادھر غلط لگ گیا تھا نا، ٹھیک کر دیتے. اچھا جی، قاضی فائز نے تو کرنا تھا. بھائی قاضی فائز عیسیٰ کو نیسلا ٹاور والے جو چیف جسٹس تھے گلزار صاحب نے روک دیا تھا کہ آپ نے کوئی کیس نہیں لینا. ان کی بنیاد پہ روکا کہ کوئی جج سو موٹو نہیں لے گا، کیونکہ آپ انصاف کی فراہمی میں مرضی چاہتے تھے. وہ پتہ ہے ایک چیف جسٹس کہہ رہے تھے آئین پاکستان دستک دے رہا ہے. او بھائی، اس 27 صفحے کے فیصلے کو میں کیا کروں جس میں نہ شہباز شریف کو سزا ہے، نہ اسحاق ڈار کو سزا ہے، نہ جی ایچ کیو کو سزا ہے، نہ الیکشن کمیشن کو سزا ہے. کتاب لکھ دی. کتابیں ہی لکھتے ہیں یہ. جب سزائیں دینی تھی، پوری اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، تو نہال ہاشمی بھی نائل، جناب طلال چودھری بھی فارغ، دانیال عزیز چودھری بھی فارغ. تو یہ آپ کی کہانیاں، آئین قانون ہمارے لیے سنانے کے لیے مذاق ہے. اگر آج سپریم کورٹ تطہیر کے عمل پہ آئی ہے، وہ کہتی ہے $6.5 بلین کی ڈز لگائی. پتہ کس کو کہا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے، جن کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بنایا افتخار چودھری نے. انہوں نے اپنے اوپر سب سے پہلے لگایا کہ مجھے لگانے والا تھا، فیصلہ غلط کر کے گیا. کیا خیال ہے کہ اگر کہیں پہ ٹھیک کا عمل شروع ہو گیا، ہم اس کو اس بحث میں ڈال دیں، اس کو بھی پکڑ لیں، اس کو بھی پکڑ لیں، ان کو کیوں نہیں دی سزا؟ لیکن عامر صاحب، یہ سوال تو رہے گا نا کہ آپ نے سیاستدانوں کا احتساب کر لیا، آپ نے جنرلوں کا بھی حساب کر لیا، ججوں کا بھی تو آ رہا ہوں اسی پہ ہی. دیکھیں یہی بات ہے. مظاہر نقوی صاحب آج کیوں بھاگ گئے ریزائن دے کے؟ ایک سیاپا پڑا ہوا ہے غیرت کی. بھائی غیرت یہ تھی قائد فائز عیسیٰ کی طرح لڑتے.
सामने खड़े होते, इन जजों को ललकारते, अपनी बेगम के साथ भी आते, बच्चों के साथ भी आते, जवाब देते। ये रिजाइन दे के ना, ये जो कवर अंडर कवर रखा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, मैं काजी फायज ईसा साहब से कहूंगा कि जहां आप जजेस की अपॉइंटमेंट के रूल्स बदल रहे हैं, एक तो पब्लिक करें, सिर्फ वकीलों और अपने हाथ में ना रखें। दूसरी बात, ये जो जज भागे हैं, मंसूर अली शाह नैब के केस में बार बार कहते रहे कि जो रिटायर्ड जज हो या जर्नैल हो, उसे नैब में ट्रायल होना है, लेके जाएं इनका केस, कल काउंसिल में खत्म करें और सिफारिशात भेजें कि हमने इसको दूसरा शोकाज 4 जजों ने क्यों दिया था, एक जज ने इख्तलाफ किया ना, तो भेज दें, ट्रायल कराएं, अपनी घर भेजें। आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली होगा, पॉसिबल है? मैं काजी फ्रेटर्निटी को कोई इस तरह छेड़ता है? काजी फायज ईसा के होते हुए मैं समझता हूं कि ऐसा हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं उसके होते ही 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। एजाज साहब, होगा जजेस अपनी फ्रेटर्निटी को हाथ लगाएंगे? अच्छा, मैं ना आमिर भाई सीनियर है हमारे, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन बदकिस्मत और बिटर रियलिटी इस मुल्क की पता है क्या है? क्या? इस मुल्क में हमेशा जर्नैलों को जर्नैलों ने बचाया है, जजों को जजों ने बचाया है, जर्नलिस्टों को जर्नलिस्टों ने बचाया है, ब्यूरोक्रेटों को ब्यूरोक्रेटों ने बचाया है। हाँ। ये हुआ नहीं है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक दफ़ा किया, वो पीसीओ वाला, वो भी आधा सच था। ठीक है कि जो खुद पीसीओ था वो ठीक था, जो 3 नवंबर 2007 का पीसीओ था वो गलत था। ठीक है। और उसके नतीजे में इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो काम किया था, उसके नतीजे में ये बज़ाहिर अकबर नकवी और ये सारे लोग ये उसी के नतीजे में आए थे। ठीक। ये जो जजेस हमारे नए बने थे, उसका अगर आप देखें ना असरात क्या बने, वो यही बने थे। तो जो आमिर भाई कह रहे हैं ना कि वो काजी फायज साहब करेंगे और वो निजात दहिंदा के तौर पे आएंगे, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है और ये किसी एक इंडिविजुअल के काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, और हमने एक सारे काम लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि काजी चले सिर्फ चीफ जस्टिस के जेल में नहीं, अगर मैं ओवरऑल पूरे सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने जुडिशल काउंसिल का ही कहा कि एक छोटी सी बात आपकी बात को ही बढ़ाऊंगा। आज इन्होंने एक ट्वीट और बड़ी अच्छी खबर दी। एजाज साहब? हाँ, अच्छा, वो दी कि सेक्रेटरी डिफेंस ने तीनों चीफ्स को लिखा है 2017 के धरने पे। देखिए, कहीं पे तो काम शुरू होना है ना, वो बचाएं ना बचाएं, हमें बात तो करनी है ना। काजी फायज ईसा अगर इदारा जाती बुनियाद पे अपने इदारे को ठीक करने जा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स कैसे होनी है, मेरा ख्याल है अप्रिशिएट होना चाहिए। फैसला क्या होगा आगे ठीक है, जितना भी है मतलब उसको अप्रिशिएट किया जाए। नहीं, वो जितना भी है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, आई एग्री। लेकिन मेरा पॉइंट पता है क्या, ये जो सारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे लुकूनाज हैं, आपने इन लुकूनाज को दूर करना है। और ये काजी फायज ईसा साहब का तो टेन्योर अभी जाके खत्म हो जाएगा ना, आगे एक नया टेन्योर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। देखिए, हिंदुस्तान ने इस मसले को कैसे हल किया हुआ है, हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे ना। हिंदुस्तान ने क्या किया हुआ है, हिंदुस्तान में अगर कोई जज अपना मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उनकी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत, चेक एंड बैलेंस। और फिर पार्लियामेंट की सुप्रीम, ये जो जजेस हैं ये आते हैं, ये साकिब निसार साहब, ये खोसा साहब, ये पीछे जाएं देखें ना किस तरह पार्लियामेंट को या वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाता रहा। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तो बाज़ जजेस मानते ही नहीं है ना। तो पार्लियामेंट की अगर सुप्रीमेसी करनी है तो बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ज़रा सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जजेस का एहतसाब के लिए पार्लियामेंट एक इदारा होना चाहिए और पार्लियामेंट उसके ऊपर कार्रवाई करे। पार्लियामेंट के एहतसाब के लिए भट्टी साहब की जो नैब है, भट्टी साहब नहीं, पार्लियामेंट को ही एहतसाब करना चाहिए जजेस का। नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ। मेरी राय है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। दोनों काबिल एहतराम मेरे भाई हैं, मैं उनके एहतराम, आपकी भी राय इस पे मैं सुनी है। मेरा ख्याल है नहीं, उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि फायज ईसा काजी साहब ने कोई बुरा फैसला किया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अधूरा फैसला किया है। ये मेरा हक है कहना कि, और इसमें कोई इतनी कबात नहीं होनी चाहिए, कोई इतना टची नहीं होना चाहिए, सेंटी नहीं होना चाहिए। उन मुनाफिकों को सजाएं मिलनी चाहिए। मुनाफिकत काफिर के बारे में और मुनाफिक के बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, आज तक चूंकि काजी साहब ने इस्लाम को बड़ा लाया। वैसे अगर आप इस तरह फिर बात करेंगे फिर इसमें तो बहुत से सियासतदान भी जाएंगे। जाना चाहिए, जो जिन्होंने सपोर्ट किया परवेज मुशर्रफ, जाना चाहिए। क्यों नहीं मैं कब कह रहा हूं, अगर मैंने किया है तो मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब आपने एक किया था ना कि आपने कहा कि इससे, आपका सवाल यह था कि इससे फायदा होगा जमहूरियत को। असल बात तो मैंने उसके जवाब में कहा था नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपने अधूरा फैसला किया, उसकी वजह यह है कि आपने अपने घर में झाड़ू नहीं फेरा, उसकी वजह यह है कि उनके साथियों को नहीं आपने कुछ किया। अच्छा, उसकी वजह यह है कि सिविलियन को जो जमहूरी चौकों में हमें चाकू मारते हैं। आप मुझे बताएं,
ایک آپ کو جو بھائی کے روپ میں یا دوست کے روپ میں خنجر مارتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے یا دشمن بن کے مارتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس؟ بھائی کے روپ میں. ہاں تو یہ بھائی کے روپ میں جو ہمیں بھائی لوگ یہ ٹکرے ہوئے ہیں پارلیمنٹ والے. اور دوسری بات, اچھا پارلیمنٹ دیکھیں نا, 4 چیزیں پارلیمنٹ والے بھائی لوگ, ہاں فار ایگزامپل وہاں بیٹھتے تھے نا کرنل لیاقت, 4 چیزیں نہیں آپ نے, ہم نے وہ نام بھائی لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ نہیں, میں اسی لیے میں حیران ہوں پارلیمنٹ والے بھائی لوگ. اچھا 2 چیزیں, ایک فار ایگزامپل 4 چیزوں سے بھاگے تھے نا, الیکشن سے بھاگے, عدلیہ کو تماشا بنایا, پارلیمنٹ کو تماشا بنایا, آئین توڑا, تو اور کیا پرویز مشرف کا قصور؟ اچھا چلے میں اس کو اسی سوال کو جو میں نے آپ ہی سے دوبارہ پوچھنے لگا اور اس کو ذرا تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے, وہ یہ ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہ بلے کا نشان جو اب پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل گیا, یہ جو الیکشنز کے اوپر جو ڈاؤٹس تھے, کیا وہ اب ڈاؤٹس ختم ہو گئے, بلے کا نشان واپس آ گیا پی ٹی آئی کے پاس فل تھروٹل کے ساتھ, کیا وہ الیکشن لڑے گی؟ تو کیا جو ڈاؤٹس تھے کہ جی جمہوری طریقے سے شاید یہ الیکشن نہ ہو, وہ ڈاؤٹس ختم ہو گئے؟ دیکھیے ابھی تو الیکشن کمیشن سنا ہے سپریم کورٹ جا رہا ہے, وہ تو بات کی بات ہے نا, فی الحال آج کے سٹیٹس جو ہے. اور بلے کا جو آج کا ہے بالکل ان کو انتخابی نشان ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملنا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں 75 سالہ تاریخ کا سب سے متنازع فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے, سب سے جانبدارانہ فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے. پہلا الیکشن کمیشن ہے جس پہ 2 سپریم کورٹ متفق ہے کہ انہوں نے آئین خلاف ورزی کی. پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا. پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو کہا گیا کہ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے. پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے ایک پارٹی کے 2 انتخابات کالعدم کرا دیے. پہلا الیکشن کمیشن ہے جو 70 دن ایک فیصلے پر بیٹھا رہا اور پھر فیصلہ دیا. کیوں بھائی دیا, اگلے دن سنا. پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے دوسری مرتبہ دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ پہ دیا. پہلا الیکشن کمیشن ہے جو پارٹی بن کر پشاور ہائی کورٹ پہنچا. پہلا الیکشن کمیشن ہے جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کروا نہیں سکا, کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی رکوا نہیں سکا. پہلا الیکشن کمیشن جس نے اس ملک کو آئینی, سیاسی, عدالتی بحران میں دھکیلنے کی ایک یہ وجہ ہے. پہلا الیکشن کمیشن جس کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اس نے آئین کو دوبارہ لکھا. پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں وکلا تنظیمیں, جس کے بعد ملک کی ایک بڑی پارٹی, جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی کہ ایک پارٹی کو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا, امتیازی سلوک کر رہا ہے. تو اس الیکشن کمیشن کو یہ جو جائے گا اور جو کچھ کر رہا ہے ایک علیحدہ پیمانہ رکھ کے, وہ تو خیر کر ہی رہا ہے. لیکن بلے کا ملنے کے بعد میرا خیال ہے تحریک انصاف کے جو بہت سارے گلے ہیں وہ دور ہو گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ امیدوار کھڑے ہو گئے, بلے کا مل گیا. اب 8 فروری کو اللہ کرے الیکشن والے دن جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا ملنی تھی کیا نہیں ملنی تھی, لیکن 8 فروری ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے 8 فروری خیر و عافیت سے ہو جائے. عامر صاحب, یہ نون لیگ کے لیے کتنی پریشان کن خبر ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر آ گیا واپس؟ ہر سیاسی جماعت یہ چاہے گی کہ اس کا مخالف اس سے کمزور ہو, جیسے انہوں نے پہلے فیصلہ کیا. لیکن چونکہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن پہ ایک گردان آئی ہے, تھوڑا سا میں بتا دوں, کیونکہ ہمیشہ ہمارے ہاں چیف الیکشن کمشنر ایک ریٹائرڈ جج ہوتا تھا, اسے کوئی عدالت نہیں بلاتی تھی اور وہ بکری رہتے تھے سامنے. یہ وہ واحد چیف الیکشن کمشنر ہے جسے سینٹ کے الیکشن میں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کہا کہ سیکرٹ بیلٹ ختم کر دو. اس نے کہا میں نہیں کروں گا, یہ آئین میں لکھا آپ آرڈر کریں. اس سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا. یہ ابھی میں نے کہا کہ وہ 27 صفحے ہم کہاں لے جائیں جس میں سزا نہیں دی. یہ اتنے بہادر ججز ہمارے موجود بھی ہیں, چلے بھی گئے, تو آپ کو فیصلہ دینا چاہیے تھا نا, آپ ایڈوائزری جوریسڈکشن میں کیوں چلے گئے؟ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا جو ریٹرننگ آفیسرز کا فیصلہ تھا اس کے اوپر پیرا 6 پڑھ لیں 15 دسمبر کا. ابھی ہم بٹی صاحب اور ہم بیٹھے تھے, سلمان اکرم راجہ سے بھی پوچھا گیا تو وہ خاموش ہو گئے کہ نہیں یہ بات ہے عجیب, اگر ہمارے وکیل یا دوسرے وکیل ہوتے تو کرتے. انہوں نے لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی یہ جوریسڈکشن نہیں تھی جو انہوں نے ریٹرننگ افسران کو سارے پاکستان میں روک دیا. الیکشن کمیشن کیوں نہ چیلنج کرے اگر اس کو سپریم کورٹ میں کرتا ہے کہ یہ صرف کے پی میں یا تو بلہ ملے گا اگر وہ فیصلہ اپہلڈ ہے, یا پھر وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا کہ یہ ان کا کام نہیں تھا. اوریجنل 199A1 میں بھی یہ نہیں جا سکتے. آپ پریڈکٹ کر رہی ہیں اڑ جائے گا؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے ابھی بہت امتحان ہے اس کے اندر. نہیں آپ اڑے گا یا نہیں میں پریڈکٹ نہیں کرتا. نہیں, آئی ایگری, لیکن آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے خیال میں یہ کے پی کی حد تک ہے, مطلب یہ وہیں ہونا چاہیے. اچھا, کیونکہ اب وہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ تو ایف بی آر کے فیصلے بھی چیلنج ہوتے ہیں, لیکن بھائی جس کیس میں الیکشن کمیشن ڈسکس ہو رہا ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ ہے الیکشن 2024, اور اس کے اندر ایک فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے. آپ کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رہا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں. اگلی بات سنیں نا, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہم ساری بات کرتے ہیں نا کہ جی الیکشن کمیشن فلانا, کیا کسی سیاسی پارٹی کے سب کے الیکشن ایک جیسے ہوتے ہیں سوائے جماعت اسلامی کے, مان لی, کیا کسی اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پارٹی کا پرانا نیا ممبر کبھی چیلنج کرنے گیا؟ مولانا فضل الرحمان کی
پارٹی کے 3 حصے ہوئے ہیں، سمیع اللہ گروپ الگ پڑا ہوا ہے اور شیرانی صاحب، کوئی پرانا ممبر جا کے مولانا فضل الرحمان نے تو ابھی الیکشن کرائے ہیں، چیلنج کیا، نون نے کرائے، کسی نے چیلنج کیا، پیپلز پارٹی نے کرائے، کسی نے چیلنج کیا، نہیں کیا نا۔ اگر چیلنج کر لیا تو آپ کے خیال میں اس لیے ٹھپ دینا چاہیے کیونکہ باقی سب کے پاس کوئی اعتراض نہیں آیا، ہمیں تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ بھائی جب وہ 2021 میں کہہ رہے تھے الیکشن، ایک سیکنڈ ایک فکر میں ختم کر لوں گا کہ جب یہ گئے انہوں نے کہا آپ الیکشن کرائیں تو پتہ جواب کیا دیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہمارے 5 سال بعد ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ کے آئین میں 4 سال لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ پارٹی جس کے لیے ساروں کے دل میں جمہوریت کا درد ہے، بھائی وہ اپنی اندر کیوں نہیں جمہوریت لاتے؟ لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ جب یہاں پہ الیکشنز ہونے والے ہیں 2024 کے، تو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز آپ مان دیں، یو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ ان کے الیکشنز، پیپلز پارٹی کے الیکشنز، نون لیگ کے الیکشنز سارے ایک فارس ہیں، ایک مذاق ہے، مذاق کے طور پہ ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو پکڑ لیں، سنگل آؤٹ کر لیں کہ جناب آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہیں، تو صرف اس کو ٹارگٹ کر لیں، نوئنگ کہ یہ پاکستان کی 3 ٹاپ جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ اتنی ایزی بات نہیں ہے جتنی آپ نے کہہ دی منصور بھائی۔ ایشو یہ ہے کہ میں نے کہا چیلنج کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن نے کیا، ان کے لوگوں نے کیا، متنازع تھے یا نہیں تھے؟ میں نے مثال جے یو آئی کے 3 دھڑوں کی دی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ 9 مئی کرنے کے بعد آئیں گے، آپ کی ایک لڑائی چل رہی ہے، آپ کو یا تو وہ سنبھالنی ہے، آپ منت بھی ادھر کرتے ہیں، دھمکی بھی ادھر دیتے ہیں، تو پھر اب آپ فیصلہ کرا لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ بلہ اس لڑائی کی وجہ سے کیا ہے؟ بلہ ہے، آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اگر گیا بھی تو اسی وجہ سے جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں اگر خان صاحب کو سیاست نہیں لینی، نواز شریف کا شیئر لیا تھا، ایک منٹ، نواز شریف کا شیئر سینیٹ کے الیکشن میں لیا تھا، کوئی وجہ تھی؟ 11 رکنی بے نظیر بھٹو کے کیس میں فیصلہ تھا 11 رکنی بینچ کا کہ پارٹی جب تک سپریم کورٹ انڈورس نہ کر دے کہ یہ وطن دشمن ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی سہولت کار بینچ بیٹھا ثاقب نثار کی سربراہی میں اور نواز شریف کی صدارت لے لی۔ ہاں ٹھیک ہے، 11 رکنی بینچ کے اور ہم اسے غلط کہتے ہیں نا؟ نہیں، ہاں تو ہم میں یہ کہہ رہا، میرا یہ کوسچن پتہ کیا ہے، ہر جگہ پہ مجھ سے ہوتا ہے، اس کو مکافات عمل کہیے، پہلے غلط کہیں اس کو، پھر آ جائیں اس کے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بدلہ مل رہا ہے، میں آپ کو کوئی ابہام لگائے بغیر کہہ رہا ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو کہ 9 مئی کو مد نظر رکھیں اور پھر فیصلے کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک، آپ کو بھگتنا ہے۔ چلے ایک بریک، ایک مجھے کہا جا رہا ہے ناظرین بریک بڑی ضروری ہے، بریک کے بعد بھٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اور اعزاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، بلے کے واپس آنے کے بعد کیا بلہ شیر کی پھینٹی اب لگا سکے گا یا نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی تھی بلے کے نشان کی۔ عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ جی 9 مئی ہے، 9 مئی کے بعد جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ آپ ہی کے اپنے اعمال ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے جلدی سے بریک پہ جانا پڑا۔ بھٹی صاحب پلیز گو ہیڈ۔ اچھا، ایک تو اس آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پڑھیں، غیر آئینی ہے، الیکشن کمیشن کو یہ حق کی حاصل نہیں ہے، نمبر 1، اور بلے کا انتخابی نشان دیا جائے۔ یہی پلی تھی تحریک انصاف کی کہ یہ جرمانہ کر سکتے تھے، کالعدم نہیں قرار دے سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی کو جوڑ کے دیکھیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی، صوبائی حکومتیں، میر جعفر، میر صادق، تنصیبات، لیکن میرا یہاں یہ ہے کہ کیا پوری تحریک انصاف 9 مئی میں ملوث تھی؟ نہیں تھی۔ جو آپ 9 مئی کے وہ جو تحریک انصاف والے ان کو علیحدہ کسی کو نہ لڑنے دیں، آپ وہ عدالتوں میں لائیں، وہ ان کو سزائیں ملیں، وہ جیسے باقی تحریک انصاف کا اس طرح کر کے اس بنیاد پہ کہ بلہ لے کے پوری تحریک انصاف سے، وہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال۔ اعزاز صاحب بلے کی واپسی کے بعد خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی ہے یا ابھی جس طرح عامر صاحب فرما رہے تھے اس کے امتحان ابھی اور بھی ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بلہ واپس ہوا ہے صرف خیبر پختونخوا میں۔ یہ آپ کی ریڈنگ ہے؟ ہاں میری ریڈنگ ہے۔ ابھی میرے خیال میں یہ آگے جمپ ہیں، کافی سارے جمپ ہیں، اور میرے خیال میں پوری کوشش کی جائے گی کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس نہ رہنے دیا جائے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے بھی کافی مشکل ہوگا اسے انڈو کرنا، اس کے لیے لا پوائنٹ لانا۔ ظاہر ہے ججز ہیں، وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سپریم کورٹ کے لیے مشکل ضرور ہوگا، لیکن کوشش پوری کی جائے گی کہ بلہ ان کے پاس نہ رہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ بلہ آسانی سے پی ٹی آئی کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ بلے میں آپ کو پتہ ہے سوراخ کر دیے گئے ہیں، ٹرمائٹ ڈال دی گئی ہے، لیکن کیا وہ سٹیج آ گئی ہے اعزاز صاحب کہ وہ کہتے ہیں جی ووٹ بلے کا نہیں ہے، خان صاحب کا ہے، دیکھیے آپ جو مرضی دے دیں وہ بلہ اگر آپ کے بیلٹ پیپر پہ ہوگا، میرا یہ خیال ہے کہ لوگ
یہ ڈیفیکلٹ الیکشن ہوگا. دیکھیے اس الیکشن کو ہم سارے کس طریقے سے اینالائز کر رہے ہیں. ہم اس الیکشن کو ایک ٹریڈیشنل جو الیکشنز ہیں ان کے ساتھ اینالائز کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا وہ. یہ ٹریڈیشنل الیکشن نہیں ہے, یہ ٹریڈیشنل الیکشن نہیں ہے, نہ ہی جو جماعت ہے. آپ نے یہ اب چھیڑ دیا ہے یہ ٹاپک, تو میں چاہوں گا کہ آپ تینوں اس پہ کامنٹ کریں. بھائی میں آج کل جب کسی گیدرنگ میں جاتا ہوں نا, کہیں پہ 2-4 لوگ ملتے ہیں, ان کا ایک آئی ایم پریٹی شیور آپ تینوں سے بھی یہی سوال ہوتا ہوگا, سب سے پہلا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, سب سے پہلا تو یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کون جیتے گا, کیا ہوگا. اور یقین کیجئے کہ میں جواب نہیں دے پاتا. میں کہتا ہوں جی مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی. شاید یہ میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, عامر صاحب کا تو بہت ایکسپیرینس ہے ہم سے زیادہ. اب میرا یہ چوتھا الیکشن ہے جو میں کور کرنے جا رہا ہوں, لیکن پھر بھی پہلے الیکشن سے پہلے کچھ حد تک ہم آئیڈیا دے سکتے تھے. دس ٹائم اٹ از ایبسلیوٹلی, میرا تو کیلکولیشن ہی کہاں, آپ کی کیا کیلکولیشن؟ دونوں سوالوں کے جواب دیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ مارکا میدان لے لے گی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا مقابلہ پنجاب میں کس کے ساتھ ہے, وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا, الیکشن کو ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, تقریباً 2 مہینے رہ گئے. ٹھیک ہے, بلکہ 2 مہینے سے بھی زیادہ کم, 2 مہینے سے بھی کم, 2 مہینے سے بھی کم, 1 مہینے سے. صابن سلو ہے. تو وہ میں آج 10 ہے 8 فروری, تو 1 مہینے سے کم رہ گیا ہے. جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ آپ دیکھ لیں 70-80% وہ کلیئر ہیں اپنے حلقوں میں. کچھ ایسے ہیں 30% ایسے حلقے ہیں جہاں پر رولا ہے, لیکن کلیئرٹی وہاں پر ہے. کیا پنجاب کے جلدی کرتے ہیں نا, پنجاب آپ کے خیال میں کے پی, میرا یہ پنجاب جو ہے وہ نون کا ہے. میرا خیال ہے پنجاب نون کا ہے. کے پی جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کے پی میں اگر کلیئرٹی ہوئی, جو کلیئرٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کے پی میں آزاد امیدوار زیادہ ہوں گے. یعنی کہ بلہ اگر پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے تو آزاد امیدوار زیادہ ہوں گے, اگر بلہ ہے تو کے پی آئی انڈاؤٹڈلی سندھ پیپلز پارٹی کا رہے گا, اور مرکز نون لیگ کا ہوگا. میری کیلکولیشن ہے, یہ بدل بھی سکتی ہے, جو ابھی تک کی اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے بنیاد پہ. بھٹی صاحب, پنجاب تحریک انصاف کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اگر بلہ ہو, اور اگر تحریک انصاف کے پاس بلہ ہو اور اس پہ الیکشن لڑے. بلہ یہ اس کو عام نہ کہیں کہ ویسے ووٹ عمران خان کا ہوگا, لیکن کہاں ڈالیں گے؟ جہاں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں تو بلہ ہونا ضروری ہے. بلہ ہوگا تو پنجاب میں تحریک انصاف لیڈ کرے گی. مسلم لیگ نون کو لاہور میں ہارنا پڑے گا. مسلم لیگ نون لاہور میں ہارے گی. ہارے گی. لیکن یہ شرط یہ ہے کہ بلہ ہو. میں تو اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ بلہ نہیں ہے. بلہ. اچھا, سندھ پیپلز پارٹی, کے پی تحریک انصاف, مرکز ہنگ پارلیمنٹ اور پی ڈی ایم ٹائپ حکومت, یعنی کہ عمران خان مخالف. یعنی اچھا, وہ کسی صورت پی ٹی آئی کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتا؟ نہیں. وہ جو ایک کبھی کبھار کنسپیریسی تھیوری آتی ہے جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہو سکتا ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. نہیں بنے گا. زیرو ٹالرنس ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. سمجھ میں نہیں, کے پی کے بھی اگر پی ٹی آئی کا ہے, پنجاب بھی پی ٹی آئی کا ہے, تو پھر مرکز کیوں نہیں پی ٹی آئی کا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ نہیں, بہت ساری بات بنتی نہیں ہے نا. نمبر مثال کے طور پہ کتنے ہو جائیں گے؟ 141 سیٹیں ہیں ادھر, 142 پنجاب, 45 لیڈ کرے اگر پاکستان تحریک انصاف ساری سیٹیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ سویپ کر جائے گی اور 141 سیٹیں لے کے آ جائے گی, نہیں. لیڈ کرے اگر مثال کے طور پہ 60 سیٹیں بھی لے جاتی ہے, 65 سیٹیں بھی لے جاتی ہے. آزاد ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی 1 2 3, نون لیگ ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. کے پی میں کتنی ہیں؟ 45 میں سے 30 سیٹیں لے جاتی ہیں. ٹوٹل ملا کے پاکستان تحریک انصاف کی 70 80 85 سیٹیں بھی بن جاتی ہیں. لیکن جو مخالف اتحاد ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. ہاں وہ ظاہر ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ڈی ایم, سارا وہ اکٹھا. لیکن پھر اس فارمولے کے مطابق تو جو بڑا کولیشن پارٹنر ہوگا وہ پیپلز پارٹی بن جائے گی آپ کے مطابق؟ ہو سکتا ہے, این ممکن ہے کہ سندھ میں تو وہ ان کا ہے نا. عامر صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں جی, آج اگر آپ ایک اندازہ ہے, پریڈکشن ہو سکتی ہے. میرے پہلے والے سوال کا جواب ویسے نہیں دیا, وہ یہ تھا کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں. میرے حساب میں میں نے آپ کو بڑے کلیئرٹی سے کہا تھا قاضی فائزی صاحب موجود ہیں اور الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان میں آئین نہیں ہوگا. کوئی لوگ پوچھیں گے کہ صبح الیکشن ہو رہے ہیں, صورتحال ایسی رہے گی, لیکن ہو رہے ہیں. یہ آج کی نہیں ہے, یہ ہر الیکشن پہ ہوتی ہے. میرے خیال میں تو 8 فروری کو بھی نہیں, پھر ہر حکومت پہ ہوتا ہے کتنے دن چلے گی. یعنی جہاں فوج اور عدلیہ اور حکومت ایک ہوگی وہ پہلی دفعہ, وہاں پہ بھی یہ سوال پھر بھی کتنے دن چلے گی. عامر بھائی قطع کلامی کر رہا ہوں. میرے خیال میں جو الیکشن ہونے کی جو بڑی وجہ ہے نا, وہ قاضی فائزی عیسیٰ صاحب نہیں ہے. میرے خیال میں الیکشن ہونے کی بڑی وجہ آئی ایم ایف ہے,
آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے آپ کے اوپر امریکہ کی سینکشنز لگیں گی, آپ کو اگلا IMF پروگرام نہیں ملے گا. لمبی بات ہے لیکن عامر بھائی اور آپ کی سینٹ کا بھی مسئلہ ہے. اس ملک میں جب ایک منٹ جی, جب کسی نے اس ملک پہ قبضہ کرنا ہو نا تو نہ وہ IMF دیکھتا ہے اور نہ کچھ کرتا ہے. یہ بات آپ بھول جائیں. وہ مشاہد حسین نواز شریف کو لے گئے تھے, کڑاکے کٹ دیں گے, وہ خود ہی غائب سارے کے سارے. ایک منٹ میں اب سوال کا جواب میں کہہ رہا ہوں پریڈکشن ہوگی اگر آپ کریں گے تقریباً جنوری کے اینڈ پہ, ٹھیک, کہ پھر پریڈکشن بڑی کلیئر ہوگی. لیکن اب آج کے ماحول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ PTI کے پاس بلہ ہے یا نہیں ہے. PTI نہیں ہے, نہیں ہے, مطلب کسی حکومت میں نہیں ہے. اچھا, بلہ ہے, KP بھی نہیں ہے, نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں نا, یہ پریڈکشن کی بات نہیں ہوگی, میں آج کے ماحول میں بات کر رہا ہوں. جی آج کے ماحول میں ان کے پاس الیکشن نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, مجھے بتائیں, شیر افضل مروت صاحب جاتے ہیں KP میں, جلسے کرتے ہیں. پنجاب میں کوئی بندہ, کوئی لیڈر, یہ کہانی غلط ہے کہ جی ہمیں مار دیتے ہیں فلاں. بھائی آپ سیاستدان ہیں نا, لوگوں نے مارے کھائی ہیں, جیلوں سے بھی لڑے ہیں, آپ کھڑے ہوں, آپ کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے, آپ کمپین کیسے کر رہے ہیں؟ پورے پنجاب میں جو اعزاز نے بات کہی ہے, PMLN ہر جگہ پہ کمپین کر رہی ہے, چاہے 4 کینڈیڈیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے روکے بھی اسی لیے. جلسہ ہی نہیں کیا ابھی تک. نہیں, آپ اس جلسے کو چھوڑ دیں, میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. کمپین ہر کینڈیڈیٹ کر رہا ہے. جہاں پہ ایک ڈسپیوٹ ہے وہاں پہ 3 لوگ بھی لڑ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ مل جائے گا تو آپ میرے ساتھ دعا کر لیں. لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم یاد نون کو. پنجاب کس کا شیر جو ہے نا, اور بلے کے مقابلے میں ووٹ, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ PTI کا ووٹر جو ہے نا وہ عمران خان کا ووٹر ہے, نشان کوئی بھی ہو. نون لیگ کا ووٹر نواز شریف کا ووٹر ہے. ٹھیک ہے, نشان میٹر ہی نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ, انہوں نے جن لوگوں نے وابستگی کی ہے وہ بلاول کے ساتھ کھڑے ہیں, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, سندھ میں ایبسولوٹلی کلیئر پیپلز پارٹی آ رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. بلوچستان میں آپ سمجھیں کہ ساری جماعتیں حکومت میں ہوں گی ہمیشہ کی طرح, کھچڑی پکے گی, سب ہوں گے. پنجاب میں PMLN سادہ اکثریت لے گی, مرکز میں آئے گی. اور میں یہ بات, جس دن CCI کا اجلاس ہوا اور انہوں نے مردم شماری کو اوکے کیا تھا, میں نے کہا جی اب یہ الیکشن لڑنے دونوں جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور بعد میں دونوں اکٹھے حکومت بنائیں گے. ہر صورت میں بنائیں گے. KP میں مکس ہوگا. مکس سے کیا؟ پیپلز PTI نہیں ہوگی, PTI نہیں ہوگی, وہاں مکس ہوگا. اچھا, ہاں جی. تو وہ اس مکس میں کون کون ہوگا؟ اس میں آپ PTI مائنس سب ہوں گے, یعنی JUFA بھی, اس میں ANP بھی ہوگی, اس میں ANP بھی, خٹک صاحب بھی ہوں گے. خٹک صاحب کی پارلیمنٹیرین ہے. ہاں, پارلیمنٹیرین کیوں نہیں ہوگی؟ اچھا, وہ بھی ہوں گے. ٹھیک. اچھا, ایک پہلی بات تو ایک میں مرکز رہ گیا. ہاں, اچھا, نہیں, میں نے کہا کہ PMLN آئے گی, اس میں پیپلز پارٹی, بلوچستان کا مکس, KP کا مکس, سب آئیں گے. یہ بات کلیئر ہے کہ ہمیں جو مرکز کے حوالے سے میرے خیال میں آپ تینوں جو ہے متفق ہیں کہ PDM کی گورنمنٹ, PDM سٹائل گورنمنٹ بننے والی ہے. یہ تو پھر آپ تینوں ہی متفق ہیں نا, اس میں تو کوئی. اور اگر اس میں اضافہ کر لیں, PMLN سادہ اکثریت لے گی, تب بھی یہ سارے ان کے ساتھ حکومت میں ہوں گے, وہ ان کو اپوزیشن میں نہیں بٹھائیں گے. اچھا, ایک رائے جو وہ یہ بھی ہے, ذرا اس پہ بھی, یہ آپ کی بھی تو آنی چاہیے نا. نہیں, میں اگر وہ جس دن میں ادھر بیٹھوں گا پھر میں دوں گا. ہاتھ ہو جانی چاہیے نا, کیا بات ہے. کیونکہ اگر آپ ہوتے نا وہ وایا بٹینڈا اینکر گھس بیٹھی ہے تو پھر آپ سے سوال نہ ہوتا. آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ سے تو ہو سکتا ہے سوال. اب میرا خیال میں KP جو ہے نا وہ ایک ٹف فائٹ ہوگی. اگر جو الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے بات ہے نا, سب سے میں سندھ کی حد تک آپ لوگوں کی بات سے اگری کرتا ہوں. میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ کافی حد تک کلیئر ہے. KP جو ہے وہ ایک فائٹنگ گراؤنڈ ہوگا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ایزی. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا وہاں سے, یا اس کو اپوزیشن میں بٹھانا پروونشل کی حد تک بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. منصور بھائی, میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ اگر بلہ ہوا نا تو KP سویپ کرے گی PTI. اگر بلہ یہاں پہ رائے کا اختلاف ہے. اگر عامر صاحب کے ساتھ آپ کی رائے کا اختلاف ہے. اگر بلہ نہ ہوا تو انڈیپینڈنٹ ان کی رائے کا احترام ہے. نہیں, ہاں ٹھیک ہے, obviously we are all friends, اس میں کوئی بری. مرکز کی جہاں تک بات ہے وہ میرے خیال میں اس میں ہم چاروں ہی متفق ہیں. میں وہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. ناظرین, ایک بریک کے بعد اس ڈسکشن کو مزید آئیں گے. پلیز stay with us. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ پریڈکشنز والا شیخ رشید صاحب والا ہم کام کر رہے تھے بریک سے پہلے. مطلب یہ ویسے تو یہ پاور ان کے پاس ہے, لیکن ویسے ان کے بھی تکے جو ہیں وہ کئی دفعہ غلط ہو جاتے ہیں. کیا سمجھ نہیں آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی نا. ہاں, وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کام گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4 ختم ہے. اچھا, ایک سوال اعزاز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ میرے خیال میں ہم چاروں تو اس بات پہ متفق ہیں کہ فی الحال یہی لگ رہا ہے, آج کی ڈیٹ میں تو یہ لگ رہا ہے کہ کہانی اس طرف جا رہی ہے
لیکن یہ اتنا جو بھانمتی کا کنبہ جو بنے گا یہ سروائیو کتنی دیر کرے گا؟ دیکھیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائم منسٹر کون ہے اور پرائم منسٹر کی ترجیحات کیا ہیں. کون ہے ویسے پرائم منسٹر؟ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے نا کہ نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے, ایز پر ٹوڈے یہی لگ رہا ہے. پھر جب پرائم منسٹر وہ بن جائیں گے تو ان کی ترجیحات کیا ہوں گی. ٹھیک. تو دیکھیں نواز شریف صاحب جب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ایک بات, ان کی دو باتیں بڑی کنسسٹنٹ ہم دیکھتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسرٹ کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, یعنی کہ وہ خالی سمبولک پرائم منسٹر نہیں ہوتے, کافی حد تک اسرٹ کرتے ہیں, بہت کمپرومائزز بھی کرتے ہیں لیکن اسرٹ کرتے ہیں. دوسری جو جس وجہ سے ان کا جھگڑا ہوتا رہا ہے, آخری جو 2 جھگڑے ہوئے اس میں ایک مشرف صاحب بڑی وجہ تھے کہ ان کے اوپر کیس کیوں چلایا, انڈیا ایک بڑی وجہ تھا, اور آپ 1999 کا جو کو تھا اس میں بھی انڈیا ایک بہت بڑی وجہ تھا کہ پیس ود انڈیا. اس دفعہ جو پیس ود انڈیا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہوگا کیونکہ اس دفعہ ایسے سگنل مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پیس ود انڈیا بڑا اہم ہے. تو جب نواز شریف پیس ود انڈیا اور ادر نیبرنگ کنٹری کریں گے تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو کیسے لیا جائے گا, ان کو دوبارہ یعنی کہ کوئی غیر فرکشن رسک بڑھ جائے گا. جی ہاں, فرکشن رسک اگر میں کہوں that is the correct word کہ وہ بڑھ جائے گا وہاں. بالکل درست. اچھا, لیکن یہ جو آپ نے تھوڑی سی اسرٹ کرنے والی بات کی تھی, عمران خان صاحب نے جب ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کے اوپر جو ہے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس کا ایک ان کو نقصان اٹھانا پڑا. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. 26 اکتوبر 2021 دراصل پی ٹی آئی کا 9/11 تھا, جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس ڈی جی آئی کو نہیں اس ڈی جی آئی کو لگاؤں گا, میری پسند کا وہ ہے, اس کو زیادہ دیر رکھیں. Will نواز شریف صاحب go that route؟ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اس طرح پر ریسرچ کریں گے. نواز شریف صاحب نے سارے تجربے کر لیے ہیں اور انہوں نے آرمی چیف بھی لگا لی. آپ کس طرح پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس مرتبہ میاں صاحب ایسے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جب نواز شریف صاحب نے لنڈن میں بیٹھ کے مدر آف آل کمپرومائزز کر لی کہ جو وہ کہتے تھے کہ میں کبھی ایکسٹینشن نہیں دوں گا, تو اپنی پارٹی کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایکسٹینشن کا قانون پاس کر دے. تو میرے خیال میں there is nothing left. ٹھیک. بھٹی صاحب سب سے پہلے تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے پرائم منسٹر سلاٹ کے لیے, کون سب سے فیوریٹ ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اگر سادہ اکثریت ہوئی تو پھر تو محبوب قائدی ہیں نواز شریف صاحب, ورنہ آنکھوں کے تارہ ہیں. اچھا, تو اگر سادہ اکثریت نہ ہوئی جیسے پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اور یہ جو کولیجن کی بات ہو رہی تھی کہ آپس میں کوئی ہیڈ آن کولیجن تو نہیں ہوگا اس بار, چیزیں چینج ہو گئی ہیں یا وہی پرانے نواز شریف صاحب آپ کو پھر لگ رہے ہیں؟ 70-72 سال کی عمر میں بندہ کیا بدلے گا؟ اچھا, کوئی چانس نہیں. عامر الیاس رانا صاحب جو ہے نا وہ بڑا اچھا کامنٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حالات بڑے خصوصی حالات ہیں, مسائل بڑے زیادہ ہیں. 99 والا پاکستان بھی نہیں ہے, تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اچھا, میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ کاش میں آپ لوگوں کی کرسی پہ یہاں بیٹھے ہوتا. تو ایک نقطہ ہے جو بیچ میں سے ابھی آپ لوگ مس کر رہے ہیں کہ وہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بدلے ہوئے ہوں گے. وہ پہلے میں عامر صاحب کا ذرا کامنٹ لے لوں, اس کے بعد میں آپ نے بولنا ہے پھر میں بولوں. اچھا جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ بتائیے نواز شریف صاحب میں کتنی کو تبدیلی؟ نمبر 1 نواز شریف چاہیں گے اور چاہ رہے ہیں, جو میں نے اب تک 21 اکتوبر کے بعد اسیس کیا ہے, وہ یہ نیٹی گریٹی میں نہیں جائیں گے. وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے لیے کوئی بڑا کام کیا جائے. اب آپ اس کو انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں, وہ چاہیں گے کہ اس پاکستان جو ان کے اوپر ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ کی ہیں, پاکستان کو آگے لے کے گیا ہوں, بجائے وہ کبھی خود سے نہیں لڑے. جب جنرل راحیل شریف آئے تھے, آپ کو پتہ ہے نومبر میں آئے اور 2 جنوری یا 4 جنوری کی ڈیٹ تھی, راحیل شریف کو AFIC لے گئے. ٹھیک ہے, راحیل شریف لے گئے جنرل مشرف کو, اس طرح کر لیں. وہاں سے شروع ہوا اور پھر وہ ہم نے مہاتما بنانے شروع کیے. آج بھی موجودہ آرمی چیف کو مہاتما بنانے کی کوئی کسر نہیں ہے. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں, اس شخص کو اس بنیاد پہ لگایا گیا کہ سارے تجربے کرنے کے بعد دیکھا کہ بجائے ادھر ادھر جو سفارشیں آ رہی, شاید خاقان عباسی صاحب بھی کسی اور کو لگانا چاہ رہے تھے, جس سے ناراضگیاں شروع ہوئیں ان کی ہر جگہ پہ. وہ جو کہہ رہے تھے نا آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, سب سے پہلے انہیں اپنا بیان دے دینا چاہیے کہ ان کو کیا کیا پریشر تھے بطور وزیر اعظم, اور انہوں نے اپنے پارٹی کی کون کون سی بات نہیں مانی. جب وہ ثاقب نثار صاحب سے ملے, وہ اور لوگوں سے ملے, تو کیا یہ کہانیاں جو ہے نا سب اپوزیشن میں یا باہر بیٹھ کے کہ میرا مفتہ نہیں, میرا مفتہ نہیں, تو ساری باتیں میں کرتا رہوں گا. آپ آ جائیں, نواز شریف کیا فیصلہ کریں گے, آپ بالکل یہ رول آؤٹ نہ کریں کہ مریم نواز وزیر اعظم ہو سکتی ہیں اگر ان کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی موجود ہوتی ہے. آپ بالکل اس بات کو نہ سمجھیں کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں. سی ایم پی وہ میں نے پرائم منسٹر بتایا, میں نے کوئی سی ایم کا نہیں کہا. سی ایم کے لیے تو ہر جگہ پہ ہے کہ جب وہ صوبائی اسمبلی کا لڑ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے. اور
وہ چلایا جائے گا جب آج اسٹیبلشمنٹ پہ جو اعزاز نے بات کی ہے، میں اس سے اتفاق رائے کرتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے، آپ کو جتنے پیسے فیسیلیٹیشن کونسل میں وعدے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، گلف کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. وہ کوئی نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی ہو. چائنا جو لتر مارتا ہے انڈیا کو جنگ میں، انہوں نے کیا تجارت بند کر دی ہے؟ آپ کے ساتھ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اپنے ڈسپیوٹ رکھو، بات رکھو. وہ ون چائنا کیا کہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ نواز شریف صاحب کا کولیجن نہیں ہوگا؟ انہوں نے، میرا خیال ہے دونوں طرف سے نہیں ہوگا. ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے لاڈ پیار میں کیا کیا کر کے کیا حرکتیں کی. آپ کو یاد ہوگا ڈی جی ISI جو آج بھی موجود ہیں اور ڈی جی جو اس وقت کور کمانڈر کراچی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی معاملہ ہم لوگ میں ایک منٹ صرف ایک فکرے میں ختم کر دوں. نہیں، باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں کوئی سیم پیج کی بات نہیں کر رہا. یہ پہلے کبھی پبلک نہیں ہوئی. جو 2 لوگوں کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا ہم نے آنے والی قیادت کے ساتھ کئی سیشنز کیے ہیں کہ ہم کیوں تبدیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ کرے، کیونکہ ہمیں، میں یہ کہہ دوں کہ جی عاصم صاحب یہ جنرل عاصم منیر یہ فیصلہ کریں گے، میں نہیں دعویٰ کر سکتا، لیکن میں توقع کر سکتا ہوں کہ جس طریقے سے چل رہا ہے نا کام، میرا خیال ہے کہ اب اس ملک کو مل کے ہی چلایا جائے گا. اب میں آخر میں ایک ایسا پوائنٹ، تھوڑا سا آپ نے ویسے اس کا ذکر کیا لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایک ایڈیشن کر دوں. وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے، نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اس مرتبہ جو میں نے ان کو آبزرو کیا ہے، وہ پہلی دفعہ مریم نواز کے باپ کے طور پہ ایک وزیر اعظم بن کے بیٹھنے والے ہیں. اور اس مرتبہ اپنی پوری سیاست کے اندر جو ہے نا، وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ہر جگہ مریم نواز ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ جس طرح منڈیا دے بارے کے اندر ہے نا کہ وہ اگر اس کی شادی نہ ہوئی نا تو شادی سے پہلے والا لڑکا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، شادی کے بعد والا کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ باپ بن جاتا ہے تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. نواز شریف صاحب اس مرتبہ جب ایک وزیر اعظم بن رہے ہیں نا، تو ہر جگہ پہ، ہر اینگل پہ، ہر فیصلے میں، ہر ڈیبیٹ میں، ہر سپیچ میں، ہر آرگومنٹ میں مریم نواز فیچر کرتی ہے. مریم نواز ہر جگہ فیچر کرتی ہیں. اور اس مرتبہ ان کے تمام تر فیصلے جو ہیں اس فوکس کے ساتھ ہیں کہ اگلے 20-25 سال میں نے مریم نواز کا فیوچر جو ہے کس طرح سیکیور کرنا ہے. مریم نواز پہ جہاں پہ ایک جگہ پہ کانٹا لگا ہوا تھا نام کے اوپر، اب وہ نام پہ کے اوپر سے کانٹا جو ہے نا میں نے ہر صورت ختم کرنا ہے، تاکہ اس کی پالیٹکس جو ہے وہ صحیح ہو سکے اور وہ قابل قبول ہو سکے. میری یہ ایک چھوٹی سی وہ ڈاکٹر نواز دیوبندی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ سورما ہے مگر باپ بھی تو ہے، روٹی خرید لایا تلوار بیچ کر. ٹھیک ہے، تو یہ نظریہ دے دی ہے. اعزاز سید دیوبندیاں دا شعر پڑھن دے. دیکھیں آپ کو زرداری صاحب کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ کہیں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب آپ ایک زمانے میں اتنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، تو انہوں نے شاید کسی کو یہ بات کوٹ ان کوٹ کوئی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکے کا باپ بھی ہوں. اب میں بلاول منصور بھائی المیہ پتہ کیا ہے، آج کوئی لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے لیکن لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. ارشاد بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ. اعزاز سید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو دس پینل آن دا شو. بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور وہ ہوگا الیکشن 2024 میں فیک نیوز ایک کتنا بڑا مسئلہ بن کے سامنے آ رہی ہے. ہم نے ایک خصوصی پروگرام ریکارڈ کیا ہے سینئر صحافیوں کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ حافظ.